बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी अफ़गानिस्तान के तालिबान के हवाले से कोई इल्ज़ाम सामने आता है, मग़रिब की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो फिर उसका जवाब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद देते हैं। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा पहली दफ़ा जो है उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है उन तंज़ीमों के ख़िलाफ़, उन अनासर, उन ममालिक के ख़िलाफ़ कि जो इंसानी हकूक़ के मामलात के ऊपर तनकीद करते हैं, अफ़गान हुकूमत को निशाना बनाते हैं, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को निशाना बनाते हैं। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ये कहा है कि इंसानी हकूक़ के मामले पर तनकीद करने वाले ख़ुद इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी के मुर्तकिब होते हैं। एक दिन वो इंसाफ़ और इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से बात करते हैं और अगले ही रोज़ निहत्ते लोगों पर बमबारी करते हैं, उनको शहीद करते हैं। ये तख़ार में उन्होंने बात की एक अपने दौरे के दौरान ऑडियो रिकॉर्डिंग। उनका ज़्यादातर ख़िताब जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में ही लोगों को सुनवाया जाता है। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ख़ुद सामने नहीं आते, तो उनकी एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। उनकी कोई वीडियो, कोई ताज़ा तस्वीर जो है वो जारी नहीं की जाती। सिर्फ़ अपने काबिल एतमाद लोगों के साथ मिलते हैं और जब भी कोई इज्तिमा होता है जहाँ पे उनकी मौजूदगी के हवाले से बताया जाता है और कहा जाता है कि जी शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो हैं वो आए हैं, ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लोगों को सुनाई जाती है। तो ये बाकायदा उन्होंने तालिबान हुक्काम को भी कहा है। शुमाली अफ़गानिस्तान के हालिया दौरों के दौरान भी उन्होंने ये बार बार बात की अपने हुक्काम के हवाले से कि वो जबर से इज्तिनाब करें, तकब्बुर से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें, ग़रूर से बचें और इंसाफ़ और इंसानी हकूक़ की जो है इंसाफ़ से काम लें और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। आम लोगों में इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद होना चाहिए और उलमाए कराम और मुजाहिदीन जो हैं इनमें भी इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद होना चाहिए। इनको मिलकर काम करना चाहिए। इख्तिलाफ़ को इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक, इताअत और एक दूसरे के साथ हम आहंगी से ख़त्म किया जा सकता है। ये शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा है और उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया है कि निजात हासिल करने के लिए और इख्तिलाफ़ को रोकने के लिए वाहिद रास्ता जो है इत्तेफ़ाक है, इत्तेहाद है, हम आहंगी है, शहरियों के हकूक़ का ख़याल रखना है, ख़ास तौर पर मज़लूमों के हकूक़ को यकीनी बनाना है और अवाम और हुक्काम के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। अफ़गानिस्तान का अपना जो एक निज़ाम है उस पर ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान की पॉलिसीज़ से लाखों लोग इख्तिलाफ़ भी करते हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर भी हैं, वो चाहते भी हैं, वो यही निज़ाम चाहते हैं। वो अफ़गान तालिबान से बहुत खुश भी हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लाखों फॉलोअर्स पैदा किए हैं, बनाए हैं और ये जो 20 साला जद्दोजहद अफ़गान तालिबान ने की है, ये ऐवें ही नहीं की कि जी कुछ दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक इलाके में तालिबान उठे और वो उन्होंने पेशकदमी की। ये बाकायदा अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया, उनको पनाह दी। ऐसे जो जंगजू थे या जो मुजाहिदीन थे या जो तालिबान के लड़ने वाले थे, तो उनको बाकायदा फ़ैसिलिटेट किया। रात को बाकायदा उनकी हुकूमत हुई, बल्कि ये भी तक कहा जाता था कि काबुल से बाहर तो तालिबान की हुकूमत थी इस 20 साला दौर में। सिर्फ़ काबुल पर अगर डॉक्टर अशरफ गनी या हामिद करज़ई की हुकूमत थी, वो भी किसके सहारे थी आपको पता है। अमेरिका बराह रास्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था और जो बेस थे, जो कैंप्स थे, उसके अंदर जो नेटो फ़ोर्सेस मौजूद होती थी और जिस तरीके से फिर हमले होते, जिस तरीके से उनका फिर जानी नुकसान होता था, तो ये अगर मुज़ाहमत की है, अगर जद्दोजहद की है इन 20 सालों में, तो ज़ाहिर है कि सिर्फ़ तालिबान ने की है। अब वो चूँकि हुकूमत में है, एक मुज़ाहमती फ़ोर्स नहीं है, एक हुकूमत है अफ़गान तालिबान, तो ये वक्तन फ़वक्तन शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की तलक़ीन जो है इस तरह सामने आती रहती है। और एक दूसरा बड़ा फ़ैसला जो है दूसरी ख़बर के मुताबिक वो ये है कि तालिबान ने मज़हबी स्कॉलर्स पर पाबंदी लगाई है कि वो मुतनाज़ा मौज़ूआत के ऊपर पब्लिक प्लेसेस में बात नहीं करेंगे। ये मसाजिद में, अवामी मकामात पर ऐसे मसाइल नहीं डिस्कस करेंगे कि जिससे तनाज़ा उठ खड़ा हो, जिससे लोग बेचैन हों, वो ज़हनी बेचैनी में मुब्तला हों। और इसी तरीके से अपना निज़ाम अगर मौजूद है तो फिर ऐसे मौज़ूआत के हवाले से उनको इख्तिलाफ़ राय नहीं करना चाहिए। अब जैसे लड़कियों की तालीम के मामलात के हवाले से है, शेर अब्बास अस्तानकज़ई जो हैं नायब वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के,
ان کے متعدد بیانات اب تک سامنے آئے ہیں کہ تعلیم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اگر افغانوں نے آگے بڑھنا ہے، اگر افغانستان نے ترقی کرنی ہے۔ تو شاید یہ اس تناظر میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ طالبان کے جو حکام ہیں وہ ایسے مسائل پہ نہ بات کریں کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ افغان طالبان میں اختلاف رائے ہے۔ اور خصوصاً یہاں پہ تو اس خبر کے مطابق تو مذہبی جو اسکالرز ہیں یا علماء کرام ہیں ان پر یہ زور دیا گیا ہے کہ ایسے مسائل پر جب بات ہوتی ہے تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فتنہ کا باعث بنتے ہیں، اس سے فتنہ پھیل جاتا ہے، اور کچھ لوگ یا عوامی کچھ لوگ جو ہیں وہ عوامی ذہن کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور کچھ عوام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مخصوص علماء کرام کی بات سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہوتا ہے اور یہ اس سے پھر گریز کرنا چاہیے۔ اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں ٹی وی چینلز کے اوپر سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، مختلف مذہبی مسائل پر جس طریقے سے بات ہوتی ہے، مسلکی اختلافات کے حوالے سے جس طریقے سے بات ہوتی ہے، تو پھر ایک عام مسلمان جو ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک مخصوص یا فلاں مسئلے کے حوالے سے کس کو فالو کرنا ہے، کس کی ہدایات پر میں نے عمل کرنا ہے۔ تو اس قسم کے بحث مباحثے جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے، یہ باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے نفاق پھیلے اور دشمنان دین جو ہیں پھر ایسے مسائل کا مذاق اڑائیں پھر یا مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک معاملہ جو پشاور میں ہوا تھا افغان کونسل جنرل کی طرف سے، حافظ محب اللہ شاکر کی طرف سے، قومی ترانہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے وضاحت دی تھی کہ یہ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ چونکہ پاکستان کے قومی ترانے میں موسیقی تھی، میوزک تھا، اس لیے، ورنہ وہ پاکستان کی تحقیر یا تذلیل کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس موقف کو یا اس صفائی کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے مسترد کر دیا تھا۔ اب یہ ایک دوسرا واقعہ جو ہوا ہے، کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ ایران میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ ایران میں ایک افغان ڈپلومیٹ جو ہیں یہ ایک تقریب میں شریک تھے، اور اس تقریب میں ایران کے نومنتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان بھی موجود تھے۔ جب پلے کیا گیا ایران کا قومی ترانہ تو یہ افغان ڈپلومیٹ جو ہیں یہ بیٹھے رہے، اسی طرح جس طرح حافظ محب اللہ شاکر اور ایک دوسرے ڈپلومیٹ نور اللہ جو ہے یہ بیٹھے رہے۔ اب ایران شاید پاکستان کی طرف دیکھے، پاکستان ایران کی طرف دیکھے کہ مزید کیا کارروائی کرنی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ مزید سخت رد عمل دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان کا جو موقف ہے یا افغان کونسل جنرل کا جو موقف ہے یہ مسترد کیا ہے۔ اس واقعے سے نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں مزید تلخی پیدا ہوئی ہے، مزید بد اعتمادی بڑھی ہے، اور اس طریقے سے جو اس حوالے سے پھر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا جو صارفین ہیں ان کو بھی موقع ملا ہے کہ پھر وہ مسلسل اس حوالے سے پھر بات کرتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایران کی وزارت خارجہ نے طالبان کے ناظم الامور کو طلب کیا ہے، اور اس حرکت پر جو تہران میں ہوئی ہے اس پر افغان طالبان سے احتجاج کیا ہے، اور فضل محمد حقانی ہیں وہاں پر تہران میں جو ناظم الامور ہیں، اور ان کے سامنے احتجاج کیا گیا ہے۔ افغان حکومت کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا، نہ پاکستان والے معاملے کے حوالے سے اور نہ ایران والے معاملے کے حوالے سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ وہاں سے کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک خبر یہ بھی پاکستانی میڈیا میں چلتی رہی کہ مولانا طارق جمیل نے بال لگوا لیے ہیں۔ اب اس پہ سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے طرح طرح کے تبصرے جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک برانڈ ہے، اور یہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بال لگوائے ہیں تو اس پر اتنا شور کیوں ہیں۔ ماضی میں بھی کئی فنکار اور سیاستدان جو ہیں انہوں نے بالوں سمیت کاسمیٹک سرجری یہ لوگ کروا چکے ہیں۔ تو ایک عالم دین، ایک مولوی، ایک ملا جو ہے یہ بھی حق رکھتا ہے کہ خوبصورت نظر آئے، اچھا نظر آئے۔ تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے بال لگوا لیے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی شوق ہوگا، ان کا بھی مطلب یہ کہ دل چاہے گا، یہ بھی انسان ہیں، اور اچھا نظر آنا ہر انسان کا حق ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اور وہ ہر قسم کے وہ حقوق رکھتے ہیں جو عام انسانوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح کچھ
صارفین نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھ رہے ہو سادگی کی باتیں کرنے والا خود لاکھوں کے بال لگوا رہا ہے۔ تو بہرحال پاکستانی میڈیا میں طرح طرح کی خبریں ہوتی ہیں، تو یہ خبر بھی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک خبر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ISPR نے بتایا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 7 ملیٹنٹس نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں افغان سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا اور ان 7 ملیٹنٹس کو فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد مارا گیا۔ ان کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے واقعے میں جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے۔ سیکیورٹی فورسز نے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور 5 ملیٹنٹس کو مار دیا۔ ان واقعات میں 6 پاکستانی فورسز کے جو اہلکار ہیں انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا، ISPR کا یہ کہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے بات چل رہی ہے لاہور جلسے کے حوالے سے۔ PTI کا جو جلسہ ہے سنجانی اسلام آباد کے مقام پر جب جلسہ ہوا تھا PTI کا، ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، لیکن ان کو اجازت دی گئی تھی سنجانی مویشی منڈی میں یہ جلسہ کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ جو لاہور کا جلسہ ہے یہ بھی ایک مویشی منڈی میں ان کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے، بجائے یہ کہ مینار پاکستان میں یہ جلسہ ہو۔ تو یہ کاہنا مویشی منڈی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ عمران خان نے یہ کہا کہ اگر جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی۔ اور یہ بھی آج پاکستانی میڈیا میں خبر چلی ہے علی امین خان گنڈاپور کے حوالے سے کہ جب لاہور جلسے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی تو علی امین خان گنڈاپور نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور جلسے میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شریک نہ ہوں۔ یہ باقاعدہ پیغام بھی عمران خان کو انہوں نے بھیجا تھا، ان کو روکا جا سکتا ہے، یہ خدشہ علی امین خان گنڈاپور نے ظاہر کیا تھا، یہ باقاعدہ یہ پیغام پہنچایا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جلسے میں KP سے قافلوں کے ہمراہ شرکت کرنا مشکل کام ہے، رکاوٹوں کے باعث خدشہ ہے کہ میں جلسہ گاہ نہ پہنچ سکوں گا۔ لیکن جس طریقے سے علی امین خان گنڈاپور نے تیاریاں کی ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں تمام صوبے کو اپنے ہاں بلایا، ممبران اسمبلی کو بلایا، تحریک انصاف کے کارکنوں کو باقاعدہ انہوں نے پش اپس کروائے۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی آج میڈیا میں چلی کہ باقاعدہ کارکن جو ہیں تیاری کر رہے ہیں، ان کو اپنے ہمراہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے، لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جلسہ اگر ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر جو ایک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ علی امین خان گنڈاپور کو متبادل کے طور پر پیش کیا جائے عمران خان کے، اور وہی جلسوں کو گرماتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سارا انحصار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہے، کیونکہ پنجاب میں جلسہ ہو رہا ہے، لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے اتنی زیادہ سرگرمیاں شاید پنجاب میں نہیں نظر آ رہی جتنی زیادہ سرگرمیاں خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہیں۔ تو جب یہ جلسہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کس حد تک شرکت کی ہے۔ پولیس لائن میں ایک دھماکہ ہوا تھا پشاور میں، اس میں ایک مرکزی جو کردار ہے وہ پولیس کانسٹیبل نے ادا کیا ہے، اس کو باقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے، تحقیقاتی ادارے ان سے تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ گرفتار پولیس کانسٹیبل جو ہے اس پر الزام ہے کہ اس نے خودکش حملہ آور کو پولیس لائن مسجد تک رسائی دی اور اس نے گیٹ میں داخلے تک جو ہے وہ اس کی معاونت کی۔ یہ خود پولیس لائن میں تعینات رہا، یعنی پولیس لائن کے تمام راستوں سے اس کو واقفیت تھی۔ 30 جنوری 2023 کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ 80 سے زیادہ، کوئی 100 کے لگ بھگ لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ بہت زیادہ اس میں جو شہادتیں تھیں یہ پولیس اہلکاروں کی تھی۔ اس میں اس مسجد کے جو خطیب تھے، جو پیش امام تھے، وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے کچھ معاملات، کچھ پاکستان کے باہر کے معاملات، کچھ اندر کے معاملات، اسی قسم کے معاملات میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ جو YouTube چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، یہ سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔